बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग के एक नए और सख्त मरहले का आगाज़ करते हुए दुनिया को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया है कि अब रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात, रियायत एवं मफाहमत का बाब बंद हो चुका है। अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या हथियार डाल दो या फिर रियासत की ताकत का सामना करो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक चलने वाली मजबूत रियासत है, जहाँ कानून सबके लिए बराबर है और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। अदादोशुमार भी इस जंग की शिद्दत और रियासत के अज़म की गवाही दे रही हैं। रवा साल अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, जिनमें 2084 मुसद्दिका दहशतगर्द अंजाम को पहुंचाए गए। लेकिन इस जंग की कीमत भी कौम ने खून से अदा की। रवा साल दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 819 पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें 303 फौजी जवान, 194 कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और 332 मासूम शहरी शामिल हैं। DGISPR ने मजीद इंकशाफ किया कि रवा साल होने वाले 28 खुदकुश हमलों में बेशतर के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, जबकि टांग और कराची में होने वाले दहशतगर्द हमलों के पीछे भी अफगानिस्तान से जुड़े अनासर मुलव्वस पाए गए हैं। उनका कहना था कि अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासर को सपोर्ट कर रही है, जिस पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात इंतहाई वाज़ेह हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी दो टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि दहशतगर्दों से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना कोई बातचीत, बल्कि रियासत की पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला किया जाएगा। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कौम की रेड लाइन करार देते हुए कहा कि कश्मीर की बर्फानी चोटियों से लेकर मुल्क की हर सरहद पर खड़ा सिपाही सिर्फ जमीन की हिफाजत नहीं करता, बल्कि अपने घर, अपने वालिदैन, अपनी औलाद और अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दिफा करता है। इसलिए ऐसे बहादुर सिपाहियों को सियासी बहस या तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने मजीद फैसला किया कि फैसला कुन जंग के एक नए और सख्त मरहले का आगाज करते हुए दुनिया को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है कि अब रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात, रियायत और मफाहमत का बाब बंद हो चुका है। अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हथियार डाल दो या फिर रियासत की ताकत का सामना करो। नाज़रीन, ये था तमाम तर पस मंज़र जो कि प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। DGISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया उन्होंने, साथ ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को वाज़ेह तौर पर ब्रीफ किया है। इसी मुताबिक प्रोग्राम के अंदर हम तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब मौजूद हैं, आपको वेलकम करूंगी, सीनियर पॉलिटिशियन है। दूसरी जानिब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। करार साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, क्या समझते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं वो कितने मुस्बत भी हैं और कितने स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि जिस तरीके की पॉलिसी हम आगे लेकर चल रहे हैं उस मुतालिक आगाह कीजिएगा, उस हवाले से किस तरीके की पॉइंट्स को उन्होंने जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रीफ किया है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्रतुल ऐन आपका, आपके चैनल NTN का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे अपने हिसाब में हालात अब इस नहज पे पहुंच गए हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा था रियासत के पास, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, जो कल लहजा इख्तियार करना पड़ा है हमारे DGISPR को। बदकिस्मती कुर्रतुल ऐन ये है कि ये जो आज के नौजवान जिन्होंने रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए हैं, इन्होंने अपने बाप दादा की तारीख को भुला दिया है। इनके बाप दादा ने जिस पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाई थी तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह लेके रहेंगे पाकिस्तान। और ये अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के लिए, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि एक ऐसा मुल्क था जिसको, वाहिद मुल्क मेरे ख्याल में है जिसको एक मजहब के नाम पे सिर्फ इसलिए मांगा गया दुनिया से, जहाँ पे लोग अपने अकीदे के मुताबिक, मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक और अक़लियतें अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और ये मुल्क जो है वो इसके दुश्मनों को उसी दिन से खटक रहा है जिस दिन 14 अगस्त 1947 को ये दुनिया के नक्शे पे मार्ज़े वजूद में आया था। ये हमारे जो भटके हुए नौजवान हैं, एक्चुअली इन्होंने उस तारीख को नहीं पढ़ा है, इसके पाकिस्तान के मकसद को नहीं समझा है। बेहतर ये होता ये हमारे नौजवान पाकिस्तान का मकसद समझते। पाकिस्तान एक कुदरती वसाइल और ह्यूमन रिसोर्सेज से माला माल मुल्क है
اور اگر یہ ریاست کے ساتھ مل کے پاکستان میں جمہوریت ہے، اپنی محنت اور اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں اس کا اظہار کریں تو پاکستان چند دنوں میں نہیں تو چند سالوں میں دنیا کی ٹاپ کی مملکت میں شامل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک تو ہے، انہوں نے چونکہ اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اب بالکل واضح پیغام دے دیا، چونکہ وہ پیار سے ماننے والے یہ بچے نہیں ہیں، تو کسی نے کہا تھا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اب یہی طریقہ تھا، ان کو اپنی سختی کو برقرار رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے طور پہ قرۃ العین سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ معاملات مذاکرات سے حل ہوتے ہیں۔ ان کو ساتھ ساتھ ایسے اعلان بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جو لوگ ہتھیار ڈال کے سیاست کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کو کوئی قانونی رائے دے کے ساتھ ملایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں، کے پی میں، جہاں جہاں پہ اس ملک میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہیں ان امپلائمنٹ کی وجہ سے یا انصاف نہ ملنے کی وجہ سے یا نظام میں ناکامی کی وجہ سے، جس کا وزیر داخلہ نے بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک، تو میرا خیال ہے وہ بھی کام ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان دہشت گردوں کو آئینی ہاتھ سے نمٹنا بھی ضروری ہے، جو ان کو ہاربر کرتے ہیں ان سے ٹھیک ہے، بھی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس پروگرام کو ضرور جو ہے نا وہ اویئر کرنے کے لیے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، بے روزگار جو لوگ ہیں ان تک بھی تمام تر معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا قرار صاحب، کل ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑا ہائی لائٹ چیز دیکھی، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا باب بند ہو چکا ہے، یعنی اگر اس طریقے کی وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے لیے یہ مستقل قومی سلامتی کی پالیسی کو انہوں نے تشکیل دے دیا ہے یا پھر حالات کے مطابق ہم اسے آگے بدلتا ہوا بھی دیکھیں گے؟ نہیں، دیکھیں جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ ہمیشہ کوئی بھی معاملہ ہو الٹیمیٹلی مذاکرات سے حل ہوتا ہے، اور مذاکرات خاص طور پہ جب آپ کے اپنے ملک کے نوجوانوں نے ہتھیار ہٹائے ہوں، اٹھا لیے ہوں ریاست کے خلاف، اپنے عوام کے خلاف، بے گناہ لوگوں کے خلاف، ایک تو ان کو بتانا چاہیے کہ اسلام ایک امن کا دین ہے، ایک انسان کی بے گناہ کی موت، اس کو مارنا پورے انسانیت کی موت ہے۔ ایک تو ان کو، چونکہ یہ لوگ شاید مذہب سے دور ہیں، تو ان کو اس کا بھی بتانا چاہیے، ساتھ ان کو معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے، اور معاشی حالات کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ناانصافیاں ہیں، جہاں پہ سرداروں کی ناانصافیوں کی وجہ سے نوجوان تنگ ہیں، جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اگر کوئی زیادتی ہیں، خاص طور پہ بعض لوگ پولیس سے نالا ہوتے ہیں، وہ تنگ ہیں، تو ان کو بھی ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ ایڈریس کریں، تاکہ بالکل یہ باب بند نہ ہو، اور باب پرماننٹ بند نہیں ہوگا۔ یہ امید ہے جو لوگ ہتھیار ڈالیں گے ریاست کو پیغام دیں گے کہ ہم قومی دھارے میں شامل ہونے کو تیار ہیں، اور جو لوگ ہتھیار ڈال دیں گے میرے خیال میں ان کے لیے ریاست ہمیشہ ویلکم کہے گی، ان کو ہاتھ کھول دے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی جی قرۃ العین، مذاکرات جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ جاری رہیں گے، البتہ یہ ہے کہ سامنے والا ہتھیار ڈالتا یا نہیں ڈالتا۔ محمود صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ محمود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، دہشت گردانہ کاروائیاں عروج پر پہنچ رہی ہیں، ایسے میں بڑے چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے، لیکن ہم یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی رسہ کشی میں لگی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو حالات اس وقت ہوئے ہیں پاکستان کے، جو دہشت گردانہ چیلنجز سے پاکستان لڑ رہا ہے، اس کے نتیجے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک قومی یکجہتی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، ایک فریم ورک تیار کرنا چاہیے اور ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک چیز تو جیسے ابھی میرے بھائی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے، بہت سی چیزیں جو ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، کچھ چیزوں سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اس کی ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ہمارے نوجوان یا بچے جو ہے نا، ان کو پرووک کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہم ایک کولڈ وار لڑ رہے ہیں، میں کہوں گا انڈیا کے ساتھ اور جو ہے اسرائیل کے ساتھ، جس کو آپ دیکھیں موساد جو ہے یہ کافی ایکٹیولی انوالوڈ ہے، را جو ہے وہ انوالوڈ ہے، وہ ہمارے بچوں کو دیکھیں پرووک کر رہے ہیں اور وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پلانٹڈ لوگ ہیں، جو کہ را کے اور موساد کے پلانٹڈ لوگ ہیں، جو اس وقت اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں
چیزوں کو. خاص طور پہ میں کہوں گا بلوچستان میں کے پی میں بھی بڑے ایشوز ہیں. دیکھیں آج ہی ہمارے ایک میجر صاحب ابھی شہید ہوئے ہیں. اس میں تو صاف ہو گیا نا کہ جو لوگ مارے گئے ہیں 5 لوگ دہشت گرد, ان کا تو انڈیا سے جو ہے وابستگی ہے. میرا خیال سے ابھی ان کو پلانٹ کیا گیا, مطلب ابھی ISPR کے وہاں سے ہی بیان آ رہا تھا کہ ان کو بھی پلانٹ کیا گیا. دیکھیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے جو ہے مفاہمت کے ساتھ, دیکھیں افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا پڑے گا. پولیٹیکل لوگ میں ایک بڑی خوشائن بات تھی کہ بلاول بھٹو صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں کہوں گا بڑی خوشائن تھی, جو انہوں نے فوج کو کی تعریف بھی کی اور یہ کہا کہ یہ ہماری فوج کے ریڈ لائن ہے اگر کوئی فوج کی بات کرے. میں یہ کہوں گا سارے پولیٹیکل پارٹیز کو اس جو ہے کے اوپر جو ہے فوج کو اپنی ریڈ لائن سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں جی فوج ہے تو یہ ملک ہے, اور یہ ملک ہے تو ہم سب سیاست بھی کرتے رہیں گے, سیاست چلتا رہے گا. دیکھیں جو بلاول جو کہہ رہا ہے میرے خیال سے بڑی اچھی بات پھر میں کہوں گا دوبارہ کی انہوں نے کی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ایک ٹیبل پہ آ جائیں اور اس چیز کو آگے لے جائیں. یا تو ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے جس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز, دیکھیں 2-3 پولیٹیکل پارٹیز ہی باہر ہیں. دیکھیں PMLN اور پیپلز پارٹی اور MQM تو آلریڈی آن بورڈ ہے. اب جو آن بورڈ آنا ہے وہ JUI مولانا صاحب کو آنا ہے, اور اس کے علاوہ PTI کو آنا ہے, اور ایک آدھ کوئی اگر چھوٹی موٹی پارٹی رہتی ہے تو وہ بھی آن بورڈ آ جائے. لیکن محمود صاحب ہم نے تو ہمیشہ سے یہی دیکھا ہے نا, PTI تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. PTI کہتی ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہے وہاں سے فیصلے آتے ہی نہیں ہیں, کہیں اور سے فیصلے آتے ہیں. یعنی ایک بیانیہ ہی ان کا جو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ بیانیہ کبھی انہوں نے چینج ہی نہیں کیا. اس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ایک کانفلکٹ کے ساتھ آگے بڑھنا آپ نہیں سمجھتے کہ ملک کی ساکھ کو آگے جا کے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز اگر اس قسم سے آپس میں لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیں گے اور ایک ساتھ اگر مل کے نہیں چلیں گے تو پھر ان کو یہ شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ ڈیموکریسی وڈ بی ریپڈ اپ. یہ میں بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ افورڈ نہیں کرے گی کہ ملک افراتفری میں ہو, ملک میں لا اینڈ آرڈر نہ ہو, اکنامک ایشوز ہو, اور وہ بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ بیٹھ کے دیکھتے رہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ جو ہے آپس میں آ جانا چاہیے اور بیٹھ کے دیکھیں. میں یہ کہوں گا کہ بیانات جو ہے فضول بیانات دینے سے گریز کریں. میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہا ہوں وہ بیانات جو کہ ملک کو ڈیمیج کر رہا ہے, اور اگر ملک کو ڈیمیج کر رہا ہے یا ہمارے افواج پاکستان کو ڈیمیج کر رہا ہے تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری پوری قوم کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو ایسے بیانات نہ دیں, پازیٹیو بیانات دیں. اس وقت ہم ایک کولڈ وار لڑ رہے ہیں. ایک طرف دیکھیں ہم افغانستان ہیں, ایک طرف جو ہے ہمارے جو انٹرنل جو ہے ایشوز ہیں, جو میں کہوں گا بلوچستان ایشو ہے, KP کے ہے, اور دیکھیں انٹرنل بہت سارے اکنامک ایشوز بھی وہ بھی ایک فرنٹ ہے جس کے اوپر وار فوٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. اکنامی کو اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو سنبھالنا, باقی چیزیں تو سنبھل جاتی ہے, اکنامی اگر نہیں سنبھلے گی تو بے روزگاری بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی تو لا اینڈ آرڈر ویسے ہی کنٹرول میں نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کے بنیاد جو کہ پڑتی ہے وہ بے روزگاری اس کو میں کہوں گا جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں تو کوئی نہ لوگ بھٹک جاتے ہیں اور ان کو بہت آسان حالات خراب ہوتے ہیں, ان کو بہت آسان ہے پرووک کرنا. دیکھیں نا ان کو ٹیمپٹ کرنا آسان ہے. بے روزگار آدمی کو آپ کو ٹیمپٹ کرنا بہت آسان ہے کہ وہ جو ہے اپنے روزگار کے لیے وہ کچھ بھی کر لے گا. تو خدا را آپ لوگ ایک ٹیبل پہ آئے بیٹھے. دیکھیں یہ بھی ISPR نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں اس وقت جو ہے صوبوں کا ایشو بھی چل رہا ہے کہ دیکھیں اس کو بھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو
چیزیں میسر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ صوبے بہت بڑے ہیں. انہوں نے کہا آج سے کوئی 40 سال پہلے 70 کی وہ بات کر رہے تھے, کہ 40-50 کروڑ سال آبادی پہلے تھی اور اب آبادی بڑی 5 کروڑ تیزی سے بڑھ آبادی گئی ہے, ہے. آج 25 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے. تو آپ کو اس کے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں اس کو کیسے کریں. اور میں کہوں گا اس کو اگر شروعات کرنی ہے تو بڑے صوبے سے آپ فوری طور پہ اس کو شروع کریں. بڑے صوبے کا مطلب ہے کہ پنجاب سے شروع کریں, ٹھیک ہے. پھر دوسرے صوبوں میں بھی امپلیمنٹ جو بھی کرنا ہے. مگر پہلے دیکھیں نا, پنجاب بڑے بھائی ہونے کے ناطے میرے خیال سے اس کو بڑا دل رکھ کے اس کو کہنا چاہیے کہ دیکھیں جی آئے ہم کل سے امپلیمنٹیشن شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے محمود صاحب, لیکن یہ ایک اور ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد نا کوئی اور ہی فضا جو ہے وہ جنم لے چکی ہے, اور کہیں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ عجیب سی کشمکش جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. اس حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گی. قرار صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف ہم تمام تر چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا پھر اوفینسو جو ہے نا اسٹریٹجی کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں؟ اس حوالے سے بریف کریں. جی قرۃ العین, پہلی بات تو میں آپ کی اجازت سے جو ہے نا ہمارے بہت محترم محمود مولوی صاحب, ان کا بہت شکریہ, انہوں نے کچھ پوائنٹ کے ساتھ میرے ساتھ متفق ہوئے, ایگری کیا. جن کے ساتھ متفق نہیں ہوئے ہو سکتا ہے اس میں یقیناً میں غلط ہوں گا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, پہلے پوائنٹ کو تھوڑا میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے ریاست کے خلاف جو دہشت گردوں کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں, راہ کے لیے کام کرتے ہیں, موساد کے لیے کام کرتے ہیں, طالبان کے لیے کام کرتے ہیں, اور وہ آپ کی ریاست کی سالمیت کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ تو کوئی بھی رعایت نہیں ہو سکتی. لیکن میرے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجبوراً بے روزگاری کی وجہ سے, گھر میں بچے بھوکے پڑے ہیں, روزگار نہیں مل رہا ہے, یا کسی نے وڈیرے نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے اور زیادتی کے جواب میں پھر وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو جو لوگ نظریاتی طور پہ پاکستان کے ساتھ ہیں, کسی زیادتی کی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے اگر دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے میرے حساب سے معافی بھی ہونی چاہیے اور ان کی شکایت کی تلافی بھی ہونی چاہیے. اب آگے آپ کا دوسرے والا سوال دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹی جو ہیں, میں حالانکہ غیر سیاسی آدمی ہوں, لیکن الیکشن آیا, آپ نے دیکھا دونوں پارٹیاں, بڑی پارٹیاں, پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی حکومت کا حصہ ہے, لیکن کشمیر میں بھی اس سے پہلے گلگت بلتستان میں بھی ایسے ایسے بیان دے رہے تھے جس سے عوام میں بے چینی بڑھتی ہے. مثال کے طور پہ ایسے بیان دے دینا کہ جی پنجاب کی وزیر اعلیٰ سندھ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دے, سندھ کے سیاستدان پنجاب کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دے, اس سے عوام میں بے چینی پھیلتی ہے. دیکھیں پاکستان کے وسائل محدود ہیں, پاکستان کی انکم محدود ہے, ہمیشہ ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے خسارے کا بجٹ ہوتا ہے. ہم نے اپنے بجٹ کا, اپنے انکم کا بہت بڑا حصہ قرضوں کی واپسی پہ دینا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کے سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ان کو دیکھتے ہوئے ان کو جو بیانیہ بنانا چاہیے ساری سیاسی پارٹیوں کا, میں بالکل محمود مولوی صاحب کے ساتھ متفق ہوں, وہ قومی سلامتی کو سامنے رکھ کے اس کی معاشی ترقی کے لیے اس کے جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے, کوئی بھی ادارہ ہو, میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کرنا, تو ان کو آپس میں ایک لاہے عمل بنانا چاہیے. اور ساری پارٹیاں چاہے وہ حزب اختلاف میں ہیں, چاہے وہ حزب اقتدار ہے, اقتدار اختلاف مل کے پاکستان ہے, تو سب کی جو ہے نا وہ پارٹیاں بھی چلتی ہیں, سب کی حکومت بھی چلتی ہے, سب کی سیاست بھی چلتی ہے. خدا نہ کرے دشمن کا منہ کالا, ہمارے پاکستان کی سالمیت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, نہ کسی کی سیاست رہے گی, نہ کسی کی پارٹی رہے گی. تو پہلی ترجیح ہماری پاکستان ہونا چاہیے, اور پاکستان کی ترجیح کے لیے ایک ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ جو لوگ سیاسی طور پہ جیلوں میں کسی دوسری بھی پارٹی کے ہیں, ابھی تھوڑے دن پہلے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے اختلاف ہو گیا, پی ٹی آئی سے اختلاف آلریڈی ہے, تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. جن کے خلاف سنگین مقدمات نہیں ہیں ان کو سیاسی قیدیوں کے طور پہ استعمال کر کے ملک میں ایسی فضا بحال کر دینی چاہیے تاکہ تمام سیاسی لوگ ایک پیج پہ آئیں اور پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں ان پہ جو ہے نا توجہ دیں, نہ کہ اپنی ذاتی جو چھوٹی چھوٹی ان کی خواہش ہیں ان میں لڑ کے عوام میں بھی بے چینی پیدا کریں اور اپنا بھی وقت ضائع کریں, اپنی صلاحیتیں ضائع کریں. جی قرۃ العین. ٹھیک ہے قرار صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن آپ ان باتوں پہ شاید میرا ایک سوال بھول گئے جو کہ میں نے آپ سے کیا کہ اس وقت
جو پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، اب جو ہم اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے یا پھر ہم اوفینسو نہیں ہے، اسٹریٹجی کی offensive ہے، طرف بڑھ رہے نہیں ہیں؟ نہیں نہیں، جی سوری میں آپ کا واقعی آپ نے صحیح کہا، یہ آفینسو ہے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے پرو ایکٹیو ہونا ہے۔ پہلے ہم کیا تھا کہ جی کوئی آیا اس کے خلاف ایکشن لیں گے، میرے خیال میں وہ پہلے دفاعی حکمت عملی تھی، ابھی دفاعی حکمت عملی نہیں ہوگی، یہ جارحانہ حکمت عملی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی جو ہے نا ان کے اعلان سے ظاہر ہوا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے، کہ ابھی ہم جو ہے نا وہ دفاعی کے بجائے جارحانہ کریں گے، ان کے گھر تک پہنچ کے ان کو جو ہے نا ختم کریں گے، ایلیمینیٹ کریں گے، جو ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا کے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ یعنی ہم یہ تصور جی کر لیں کہ دہشت گردی کی کمر واقعی ٹوٹ چکی ہے، یا پھر ہم یہ بھی ویٹ کریں کہ وہ لوگ شاید اپنی نئی اسٹریٹجی یا حکمت عملی کا ویٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ٹوٹ چکی ہے نہیں، میں بالکل متفق نہیں کرتا ہوں، بہت سے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن جس انداز سے ابھی ریاست نے اعلان کیا ہے، اسی انداز سے، اسی سوچ کے ساتھ اگر اس کے ساتھ وہ ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ بڑی جلدی ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے قرۃ محمود صاحب، آپ جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ تمام جماعتیں جو ہے وہ اپنا فریم ورک بنائیں اور اس کے بعد ایک لائے عمل تشکیل دیں، پاکستان کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں، لیکن یہاں پر میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کوئی اور بیانیہ رکھتی ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹی کوئی اور بیانیہ رکھتی ہے، اور جب پاکستان کی بات آتی ہے ہم تب بھی ان کو ایک ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ وجوہات آپ کے سامنے ہیں کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، ایسے میں کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں واضح طور پر دہشت گردانہ کارروائیوں کو بریف کیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ کون کون سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، پاکستان اس وقت کس جنگ سے لڑ رہا ہے، کس صورتحال کے اندر ہے، لیکن ساتھ انہوں نے جب یہ بات کہہ دی کہ انتظامی یونٹس تشکیل دیے جائیں، صوبوں کو تقسیم کیا جائے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، اب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس تمام تر عمل کو چھوڑ کر جو انہوں نے بات کی ہے، جو انہوں نے اس وقت دہشت گردانہ کارروائیوں سے جو فیس کر رہے ہیں وہ لوگ، اس چیزوں کو چھوڑ کر ایک انتظامی یونٹس کی بحث میں پڑ گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے اس چیز کو آگے بات بڑھانے کا یا اس چیز کو لے کر چلنے کا، یا پھر ابھی ہمارے پاس جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے صوبوں کے اندر اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں کہوں گا دونوں چیز ایک ساتھ میرے خیال سے اگر ہو رہی ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو یونٹس کی بات کر رہے ہیں اس کی بڑی شدت سے ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں گراس روٹ تک چیزیں پہنچ نہیں رہی ہیں، نہ فنڈز پہنچ رہے ہیں، نہ ان کو جو ہے میں کہوں گا ان کے داد رسائی ہو رہی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ انتظامی یونٹ، دیکھیں اس انتظامی یونٹ کو جو ہے لاسانی شکل پولیٹیکل پارٹیز نہ دیں۔ خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ مطلب سندھ میں یا دوسری جگہوں پہ دیکھیں، اگر یہ ہم بات کر رہے ہیں یا ریاست بات کر رہی ہے انتظامی یونٹ کی، تو اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر میرا سجیشن یہ ہے کہ دیکھیں ایک ریفرینڈم کال کیا جائے کہ کیونکہ یہ ہم پوری پالیسیز کو چینج کریں گے نا، اگر ہم یہ پروونسز کریں گے یا انتظامی یونٹ کریں گے تو اس کے لیے ریفرینڈم کر کے عوام سے ووٹ لے لیا جائے اور جو میجورٹی ہو اس کے اوپر ڈیسیشن لیا جائے تاکہ لوگوں کو اعتراضات بھی نہ ہو نا۔ دیکھیں اگر بنا ریفرینڈم کیے کریں گے تو دیکھیں ہمیشہ کی طرح وہ پھر اعتراض کریں گے یا اس کو پرووک کریں گے، پھر میں کہوں گا اس میں لسانی جھگڑوں کے بہت چانسز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ ہماری کلچر کی بدقسمتی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہارتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے نتائج کو مانتی ہی نہیں ہے، اور جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو دیکھیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے ان کا منہ نہیں تھکتا، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو۔ آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی جتنی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتی تھی میرے خیال سے کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ جیسے ان کو حکومت سے جو ہے اترے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دشمن ہو گئے۔ یہی چیز دیکھیں پیپلز پارٹی نے کیا، یہی چیز میں کہوں گا پی ایم ایل این نے اپنے وقت میں کیا۔ تو خدا را ان چیزوں کو دیکھیں، یہ سوچیں کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ جب بھی ہم جو ہے اگر وہ حکومت میں ہو
تو اسٹیبلشمنٹ بہت اچھا ہے، اور اگر ہم حکومت میں اپوزیشن میں ہو تو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ محمود کے صاحب یہ تو پولیٹیکل کلچر مائلیج ابھی سے لینا نہیں شروع چاہ سے رہے ہیں۔ چلتا آ رہا ہے، آپ خود بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی کا کلچر نہیں ہے، یہ ہر مگر پولیٹیکل اس کو پارٹی کا چینج تو وتیرہ کرنا ہے، پڑے گا نا، لیکن وہ دیکھیں چینج اگر کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اس جو بیک فلیش کی تمام تر چیزیں ہیں جو وہ شروع سے ایک چیز پہ یا ایک طرز پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس چیز کو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے، بلکہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی اقتدار میں پارٹی آتی ہے وہ یا تو اس طریقے کے نعرے لگاتی ہے یا تو فوج کو سیاست میں گھسیٹتی بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے، حالانکہ فوج بارہا اس بارے میں کہہ چکی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو ماننے سے انکاری ہیں۔ دیکھیں مگر دیکھیں اگر یہ ٹرینڈ چینج نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں نا، پھر ہم الیکشن کرا کے کیا فائدہ؟ ہم دیکھیں الیکشنز ہوئیں گے اور اس کے نتائج کو اگر وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا کوئی، تو آپ مجھے بتائیں تو پھر یہ آگے ہم کیسے چلیں گے؟ ٹھیک دیکھیں ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی، میں کہوں گا سٹیبلٹی کی بہت ضرورت ہے معیشت کو اگر ہمیں آگے لے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو نہ فورن انویسٹمنٹ آئے گا، نہ معیشت سنبھلے گی۔ سٹیبلٹی پہلی چیز ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے، اور جب معیشت سنبھلے گی تو روزگار بھی ملے گا، اور میں کہوں گا کہ لوگوں کا مہنگائی بھی کم ہوگی، بہت سے چیزیں بہتری کی طرف جائے گی۔ تو خدا را اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کریں۔ یہ یعنی آپ پولیٹیکل محمود لوگ صاحب جو ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے معاملات کے اندر تمام جو اختلافات ہیں اس کو محدود کر لینا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور اس وقت جو ہے جہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہاں فوکس کرنے کی زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اچھا، سب سے بڑی بات محمود صاحب ایک یہ بھی کرنا چاہوں گی، آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ کو دہشت گردی کے خلاف نئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں بالکل میں یہ کہوں گا نئی قانون سازی کریں، مگر پھر میں کہوں گا دیکھیں سارے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آن بورڈ نہیں ہوتا نا، وہ اپنی مائلیج کے لیے، پولیٹیکل مائلیج کے لیے وہ چیزوں کو میں نہ مانوں والی بات کرتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈیبیٹ یہ ہونا چاہیے برائے اصلاح، ٹھیک ہے نا، کنٹروورشل کے لیے، کنٹروورسی کے لیے نہیں کہ اگر میں کوئی چیز کہوں آپ کہیں نہیں۔ دیکھیں نا، ہونا یہ چاہیے بیٹھے بات کریں جو ملک کے اور عوام کے مفاد میں، اب انڈیویجلز کے یا پولیٹیکل پارٹیز کی مفاد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ عام حالت میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجل پولیٹیشنز اپنے مفاد کی بات کے اوپر تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، عوام کی مفاد کی بات جب آتی ہے تو اکٹھا نہیں ہوتے۔ آپ مجھے بتائیں جب جو مراد بڑھانے ہوں، اگر ان کو گاڑیاں دینی ہو یا اور کوئی چیز ہو تو سارے پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں عوام کی بات ہوتی ہے اور جو ملک کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اختلافات ہے۔ یہ کیسے جو ہے نظریہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، نظریہ چینج کرنے کی بالکل ضرورت ہے، اور یہ حالات بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ اس طریقے کے جو حالات ہیں اس میں بہت ضرورت ہے کہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو کلیئر کیا جائے۔ اچھا محمود صاحب، اگر افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائیوں کے ثبوت ہمیں ملتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو اس وقت اپنی خارجہ پالیسی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح کے شواہد ہم وہاں سے حاصل کرتے ہیں وہ کلیئر ہیں بہت؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، افغانستان جو ہے وہ انڈیا کا پراکسی وار لڑ رہا ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ دیکھیں افغان جو اس وقت لڑ رہے ہیں وہ انڈیا کے پراکسی لڑ رہے ہیں نا، وہ جو ہم سے لڑ رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جب انڈیا کو شکست ہوئی کچھ ماہ قبل، ٹھیک ہے نا، پاکستان کے ہاتھوں، اس کے بعد انہوں نے کولڈ وار شروع کیا، انہوں نے پراکسی وار شروع کیا۔ آپ یہ دیکھیں نا، اسی کے بعد دہشت گردی شروع ہو گئی بلوچستان میں، آپ یہ دیکھیں KPK میں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو کوشش تو کریں گے کہ دیکھیں جی کولڈ وار شروع ہو اور خانہ جنگی ہو، دہشت گردی ہو۔ آپ یہ دیکھیں یہ اس جو ہے شکست کھانے کے بعد یہ سب اور بگڑتا چلا گیا۔ افغانستان جو اٹھا ہے، انڈیا کو جو شکست ملی اس کے بعد ہی اٹھا ہے نا۔
ٹھیک ہے محمود صاحب، لاسٹلی بس مجھے یہ بتا دیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دہشت گردانہ ماحول بنا ہوا ہے یا جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اب ایسی صورتحال میں آپ حمایت کرتے ہیں کہ قومی سلامتی کے معاملات پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی اب ضرورت پڑ چکی ہے؟ 100% میں یہ کہوں گا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا جائے اور ان کو بٹھایا جائے اور اس کے بعد جو ہے ڈیسیشن لیا جائے جو ملک کے اور عوام کے مفاد میں ہو۔ دیکھیں پہلے ملک کے جو ہے ملک کے اگر مفاد میں جو چیز نہیں ہوگی اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، وتھ آئرن ہینڈ جو ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ جہاں ملک کے لوگ اگینسٹ ہیں، اگر ٹیررزم ہے، پھر میں کہوں گا they should be dealt with iron hands۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی لینینسی ٹیررسٹ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ٹیررسٹ کے ساتھ لینینسی کریں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ دنیا میں ٹیررزم کو ختم کرنے کے ضرورت ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ جو ٹیررسٹ سری لنکا کا کیا حال تھا، سری لنکا میں بھی ختم ہو گیا نا، خودکش بھی وہیں سے شروع ہوا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پہلا خودکش جو ہے سری لنکا میں ہوا، اس کے وجہ ٹامل کتنے سال لڑتے رہے، اس کے بعد ان کو شکست ہوئی، آج سری لنکا بہتری کی طرف چلا گیا۔ تو ٹیررزم از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ اینی کاسٹ۔ ہمارے آج کی جو ابھی آپ کے یہاں چل ہی رہا ہے، جو میجر صاحب شہید ہوئے ہیں، تو دیکھیں نا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لوگ شہید ہوں اور ہم بیٹھ کے دیکھیں وہاں پہ ان کے ساتھ سمجھوتا کریں؟ ان چیزوں کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ we will reply with an iron hand۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی واضح طور پر یہی پیغام دیا اپنی پریس کانفرنس کے اندر۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دہشت گردانہ کارروائیوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، نہ ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتا کیا جائے گا، اور یہی تمام تر پاکستان کی ریڈ لائن ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج اس وقت بارڈرز پر موجود ہے ناظرین، اور وہ تمام تر چیزیں جو کہ آپ اپنی گہری نیند کے اندر رات میں جب سوتے ہیں تو وہ لوگ بارڈر پر آپ لوگ کی جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، گھر بار سے باہر نکل کے تمام تر چیزیں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب ان کی ایک اسٹریٹجی اور پالیسی مرتب کی جاتی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، اور ایک پیج پر ایک فریم ورک بنانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میرے ساتھ معزز گیسٹ موجود ہیں، محمود مولوی صاحب موجود ہیں، ساتھ ہی بریگیڈیئر ریٹائر سید قرار حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔